सलाम अर्ज़ करते हैं। और सबसे पहले आज के पुरमसरत जो शब विलादत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम है, मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की विलादत की रात है। आप तमाम मौला के चाहने वालों की खिदमत में, मौला की खिदमत में आप सब की नियाबत में हदिया तबरीक पेश करते हैं। जैसे कि आप सब मोमिनीन को, मौला के चाहने वालों को पता है कि हम हर हफ्ते आपको लाइव इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी करवाते हैं हेलो इमाम रज़ा प्रोग्राम के ज़रिए, और आप तमाम मौला के चाहने वालों को ये मौका देते हैं कि वो लाइव कॉल के ज़रिए से अपनी दिल की बातें अपने करीम और मेहरबान और रऊफ़ इमाम से कर सकें। आप तमाम मोमिनीन के इसरार पे, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम पहले व्हाट्सअप कॉल के ज़रिए से होता, स्काइप कॉल के ज़रिए से होता था, अभी हमने आपके इसरार पर था कि आप मोमिनीन को कोई ज़हमत ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो और आसानी से आप कॉल का सिलसिला शुरू कर सकें और कॉल कर सकें। हमने व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, हमारी स्क्रीन पर ये व्हाट्सअप का नंबर आपके लिए शो हो रहा है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर लाइव कॉल कर सकते हैं व्हाट्सअप के ज़रिए से, और अपने दिल की बातें इमाम से शेयर कर सकते हैं। और कितना ही आज पुरमसरत ये टाइम आपको मिला है कि आप दुनिया के हर कोने से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के इस व्हाट्सअप नंबर पर, हरम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर कर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को इमाम के बेटे की विलादत की मुबारकबाद दे सकते हैं। हम तो आपकी तरफ से नायब ज़ियारत भी हैं और इमाम की बारगाह में विलादत की मुबारकबाद भी अर्ज़ कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ख़ुद दुनिया के हर कोने से इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉल करें और आप ख़ुद मौला की बारगाह में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बेटे इब्नुर रज़ा हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब जवाद है, उनकी विलादत की मुनासबत से मौला को हदिया तबरीक पेश करें। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई, आपको आवाज़ आ रही है हमारी तरफ से? जी जी जी। कैसे हैं मेरे भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ऐसे करें ना, अपनी वीडियो कॉल को ऑन करें ताकि आप हरम की भी ज़ियारत कर सकें और लाइव आप देख भी सकें। जी जी माशाल्लाह से। आपकी वीडियो कॉल ऑन हो गई है? जी ये मौला माशाल्लाह। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़री आपके सामने है। आप मौला से जो सलाम अर्ज़ करें और उसके बाद आपका तारुफ भी पूछते हैं। खुश नसीब हैं आप कि आज विलादत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बेटे की विलादत की रात है और आपने मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाइव कॉल किए। मौला को अपने बेटे की विलादत की मुबारकबाद भी पेश करें और जो आपकी हाजत है, दुआ है, वो तलब करें। इंशाअल्लाह इस दरवाज़े से आप खाली नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको भी मौला की आमद की मुबारक देना चाहूँगा बहुत और मौला शुक्रिया, को बहुत भी। शुक्रिया। क्या नाम है आपका भाईजान? सुमेर अली फ्रॉम हैदराबाद। सुमेर अली हैदराबाद से बात कर रहे हैं। आपने कभी पहले मशहद मुक़द्दस में आए हैं? आप मौला की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए हैं? जी 2022 में मैं आयाम फातिमा में आया था। अभी देखें सामने मौला का गुंबज भी दिखाई दे रहा है और मौला के बेटे की विलादत की मुनासबत से बैनर भी आवीज़ा हैं। आप खुश नसीब हैं कि शब विलादत इब्नुर रज़ा की मुनासबत से आपने मौला की बारगाह में कॉल की है। मौला का गुंबज भी आपके सामने है, आप पहले आ चुके हैं। इंशाअल्लाह हम आपकी तरफ से यहाँ पर नायब ज़ियारत भी हैं और दुआगो भी हैं। इंशाअल्लाह मौला आपको अपने बेटे जवाद अलैहिस्सलाम के सदक़े में दोबारा ये ज़ियारत का शरफ मौला नसीब फरमाएंगे। कुछ और कहना चाहते हैं मौला की बारगाह में? बस सर यही कहना था जो कह दिया। अच्छा, कि आप हमारी दुआ करें कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर भी मौला करम में आए। खुद हैदराबाद शहर से बात कर रहे हैं? जी जी जी, सिटी से। चलें, हम आपके लिए मौला की बारगाह में नायब ज़ियारतें और दुआ गो हैं। इंशाअल्लाह इस साल आपको मौला ज़रूर अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ठीक है भाईजान, दुआओं में याद रखिएगा, इल्तमास से दुआ। तो मैं आप तमाम मोमिनीन की तरफ से मौला की बारगाह में हदिया तबरीक पेश कर चुका हूँ
آپ بھی لائیو کال کر کے مولا کو ہدیہ تبریک پیش کر سکتے ہیں۔ آج جس امام کی ولادت کی رات ہے، جیسے کہ میں عرض کر چکا، امام رضا علیہ السلام کے فرزند ہیں جن کو جواد بھی کہا جاتا ہے، مولا کا لقب ہے، بہت مشہور لقب ہے جواد، اور خاص کر کے ایران میں یہ لقب بہت زیادہ مشہور ہے۔ ان کا نام جو ہے محمد تھا، لیکن محمد تقی علیہ السلام کے نام سے ہمارے نویں امام بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان کی ولادت جو ہے 10 رجب کو ہوئی ہے۔ مولا امام رضا علیہ السلام کے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت آج 9 رجب ہے۔ ایک روایت کی بنا پر حضرت علی اصغر کی ولادت کا دن تھا، لیکن اصل جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا باعث ہے یہ ولادت امام محمد تقی علیہ السلام ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور ہم ابھی امام علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ دیکھیں امام رضا علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے بھائی تو بہت زیادہ تھے، بہنیں بھی تھیں، لیکن بہت ٹائم گزر چکا تھا کہ امام علیہ السلام کو کوئی بیٹا نہیں ہو رہا تھا۔ اگر آپ ابھی ہمارا یہ پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ تمام مومنین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ ہماری اسکرین پر واٹس اپ نمبر آ رہا ہے، اس کو سیو کریں اور اس پر کال کریں تاکہ ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں شامل کریں۔ تو امام رضا علیہ السلام کو کافی ٹائم گزر چکا تھا، کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ایک روایت کی بنا پر کہ 18 بھائی تھے امام رضا علیہ السلام کے، اور یہ بھائیوں کا سلسلہ جو امامت کا ہے امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد کہیں پر بھی نہیں ہے، اور نبی اکرم کا فرمان ہے کہ میرے بعد 12 امام میرے جانشین ہوں گے۔ تو امام رضا علیہ السلام کو جب کوئی بیٹا نہیں ہو پا رہا تھا تو لوگ، اور خاص کر کے امام علیہ السلام کے بھائی آ کر امام سے سوال کرتے تھے، مولا آپ کو کوئی فرزند نہیں ہوا ہے کیا یہ سلسلہ امامت یہیں پہ ختم ہو جائے گا؟ تو مولا فرماتے تھے کہ نہیں، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا، اور مولا ان اپنے بھائیوں کو کہتے تھے کہ انشاءاللہ خدا مجھے ایک فرزند عطا کرے گا جو میرا وارث ہوگا اور امامت کا سلسلہ انہی سے شروع ہوگا۔ بالآخر 48 سال بعد یا 50 سال، مختلف روایتیں ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کو خدا نے امام جواد علیہ السلام کی شکل میں یہ بیٹا عطا فرمایا۔ تو جیسے امام علیہ السلام کو یہ بیٹا ہوا تو خود امام علیہ السلام کے بھائی اعتراض کرنے لگے کہ آپ کا بیٹا یہ آپ کی شباہت نہیں رکھتا، کیونکہ ان کے بال، آپ کے بال جو ہیں نا آپ جیسے نہیں ہیں، ان کا چہرہ نورانی، اور جو آپ کا جیسے بدن ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور بہت ہی زیادہ سفید ہے، ان کا زیادہ سفید نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام کہتے تھے یہ میرا ہی بیٹا ہے اور میرا ہی جانشین بنے گا۔ بالآخر جتنے مولا کے بھائی تھے یا دوسرے لوگ تھے، انہوں نے یہ کیا کہ چلیں، ہم اس زمانے میں بھی نجومی بہت زیادہ ہوتے تھے، نجومیوں کی تعداد زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا ہم ایک نجومی بلا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ نجومی اس بچے کی تائید کرتا ہے کہ یہ بچہ آپ کا ہے۔ چلیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس سر، آپ بتائیں؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا کرم ہے۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر ہم لاڑکانہ سے بات کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لاڑکانہ سے بات کر رہے ہیں۔ کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ مولا کا روزہ آپ کے سامنے، ویڈیو کال آن کر لیں، ویڈیو کال ہے کھلی ہوئی ہے آپ کی؟ جی کھلی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں سر۔ چلیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آج شب ولادت امام محمد تقی ہے، 10 رجب کی رات ہے، امام رضا علیہ السلام کے بیٹے کی ولادت کی رات ہے، اور آپ ابھی لائیو امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ یہ سر بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے، تو سر بڑی کرم کی بات ہے یہ جو آپ نے پروگرام اسٹارٹ کیا ہوا ہے، وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ہم اپنے مولا سے جو بھی مناجات ہوتی ہے تو وہ ہم اپنے مولا سے کر سکتے ہیں۔ اور السلام علیکم یا مولا رضا، السلام علیکم غریب الغربا، السلام علیکم معین الظفا، السلام علیکم علی ابن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ مولا دا لکھ لکھ مبارک ہو جن۔ اور یہ ہے میرے بچے بھی ہیں دو،
وہ بھی سلام کرنا چاہیں گے اپنے مولا جی کو. ان کو بھی دیں، وہ بھی بات کریں، امام کو سلام کریں، انشاءاللہ مولا ان کو جلدی اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. الہی آمین، الہی آمین. جی بات کریں. جی آج کل السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم یا معین الظفا. السلام علیکم. السلام علیکم علی ابن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ باب شفا آپ کے سامنے صحن شفا میں آپ زیارت کر سکتے اور ہیں، اپنے مریضوں کے یہ جو لیے میرا دعا بچہ ہے مانگیں. نا، یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ مجھے مولا رضا سے ہی ملے تھے. اچھا میں ایک ماشاءاللہ، مرتبہ یہ آیا تھا بیٹے آپ کو 2015 مولا میں. رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے ملے تھے. جی یہ بچہ جو ہے لڑکا میرا، اچھا میں ادھر ماشاءاللہ آیا تھا، یہ ماشاءاللہ. میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. کیا نام ہے اس بچے کا؟ یہ حسین عباس. حسین عباس، ماشاءاللہ. جی میں 2015 میں آیا تھا ادھر مولا کے پاس. تو صحیح. میرے پاس نہیں تھا، مطلب لڑکا نہیں تھا. تو میں دعا مانگ رہا تھا، بہت زور سے چیخ رہا تھا، اپنی مناجات کر رہا تھا. تو اچانک ایک شرٹ اڑتی ہوئی آئی اور مولا کی زری پاک سے لگی اور نیچے گری تو وہ میرے پاؤں کے نیچے تھی. اور ایک ایرانی بندہ تھا، وہ مجھ سے ایج میں بہت بڑے تھے، وہ ایجڈ تھے، صحیح صحیح. اولڈ ایجر تھے. تو میں اپنے ٹانگ سے وہ کھینچ لی. ماشاءاللہ. میں نے کہا یہ میری ہے، مجھے ملی ہے تو یہ میری ہی ہوگی. تو صحیح. میں نے وہاں پہ رکھی. اس کے بعد باہر آیا، دیکھا تو وہ شرٹ تھی، اس شرٹ میں 2 بھالو بنے ہوئے تھے. میں سمجھ گیا یہ مجھے مولا نے 2 بچے ہی دیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واقعاً اس دربار سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا، کیونکہ یہ فرزند رسول کا حرم ہے اور یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا. انشاءاللہ ہم مولا کی بارگاہ میں آپ کے لیے نائب زیارت ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، مولا آپ کی زندگی میں مزید خوشیاں لائیں، آپ کے گھر کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. دعا میں یاد کیجیے گا. اور کچھ کہنا ہے مولا کی بارگاہ میں؟ بس مہربانی، دوسرے بھائیوں کو بھی ٹائم دیں. کیونکہ اور بھی بسم کالیں اللہ. آ رہی ہیں، تو بسم اللہ. مولا آپ کو صحت و سلامتی دیں. ہم دوسری کالیں اٹھاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین زیارت کر سکیں. تو ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ جب امام رضا علیہ السلام کو فرزند امام محمد جواد علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام ہوئے تو اعتراض کیا کہ یہ بیٹے آپ کے نہیں ہیں. تو نجومی آیا. تو امام علیہ السلام ویسے تو ابا کبا اور امامے کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ ہاشمی خاندان، اہل بیت رسول کی خاندان میں یہ ایک خاص خاصیت تھی. لیکن اس ٹائم کیونکہ یہ عام لباس میں تھے، اپنے سر کے اوپر ایک سبز کپڑا رکھا ہوا تھا. جب نجومی آیا، امام علیہ السلام کو دیکھا، امام کو غور سے دیکھنے لگا اور پھر امام علیہ السلام کے بھائیوں سے ملا. تو اندر گئے امام کے بھائی اور امام محمد تقی کو اٹھا کر لے کر آ گئے. تو نجومی کو کہا کہ اس کی ہم اپنی اصطلاح میں کہیں کنڈلی بتاؤ، یہ کس کا بیٹا ہے اور کیسا ہے، ہمارا یہ فرزند ہے. انہوں نے کہا یہ ہمارا بیٹا ہے. تو نجومی نے ایک مرتبہ امام جواد علیہ السلام کو دیکھا اور ایک مرتبہ امام کے بھائیوں کو دیکھا. تو کہنے لگا نہیں بالکل بھی نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی نسل سے نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر؟ کہتے وہ جو باہر شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے سر کے اوپر رومال ہے، یہ اسی کا بیٹا ہے. تو دیکھیں امام رضا علیہ السلام کہ جو یہ فرزند امام محمد تقی علیہ السلام، بہت ہی کم سنی میں امامت جو ہے ان کو ملی ہے. 3 امام ہیں ہمارے 9ویں امام امام محمد تقی علیہ السلام، اور 10ویں امام اور 12ویں امام. بہت ہی کم عمر میں ان کو امامت جو ہے نا، امامت کا منصب ملا ہے. 9ویں امام کو 7 برس کی عمر میں اور 10ویں امام کو 9 برس، اور اسی طرح 12ویں امام کو بھی کچھ سالوں کی مدت میں یہ امامت کا سلسلہ ملا. امام محمد تقی علیہ السلام چھوٹے ہی تھے. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 9 سال کی عمر کے تھے امام محمد تقی علیہ السلام کے امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور امامت کا سلسلہ امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے. اور 7 سال کی عمر میں امام رضا علیہ السلام ان کو ایران میں امام علیہ السلام ایران آئے اور امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینے میں ہی چھوڑ کر آ گئے.
تو بعد میں یہ زمانہ چینج ہوتا رہا، مامون نے امام رضا علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام بعد میں بغداد آئے، تو ایک دن مامون، کیونکہ مامون نے جیسے ہی امام کو شہید کرایا، امام رضا علیہ السلام کو بہت پریشان رہتا تھا یہ لعین، کیونکہ آل محمد کا جو بھی قاتل ہو اس سے سکون کبھی نہیں ملنا۔ تو جب اس کو سکون نہیں ملتا تھا اپنی زندگی میں، تو اس نے بہت بڑے بڑے حکیم بلائے، بہت بڑے بڑے ڈاکٹر بلائے، تاکہ یہ اپنی زندگی میں سکون لا سکے۔ اسے سکون نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں نے اسے مشورہ دیا کہ تو شکار پہ جا، اپنے آپ کو مشغول کرنے کے لیے شکار کر۔ بالآخر یہ بادشاہ تھا، بادشاہوں کے پاس بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں، جلدی میں حکم دیا، دستور دیا کہ جلدی کریں اور میرے لیے اس طرح کا سفر مہیا کریں جس میں ہر قسم کی سہولت ہو، خیمے ہوں، اور ابھی بھی عرب بہت ہی زیادہ ان چیزوں کے شوقین ہیں، خیموں کے، حتیٰ اپنے خیموں میں ایئر کنڈیشن وغیرہ، یہ ہیٹر وغیرہ سب کچھ ان کے پاس ابھی تو بہت ہی زیادہ پیش رفت ہو چکی ہے، بہت ہی زیادہ ترقی ہو چکی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی اس نے جلدی میں خیمے تیار کیے اور اپنی سواریاں تیار کیں اور سفر کا ارادہ کیا۔ تو یہ ایک جگہ سے بغداد سے گزر رہا تھا، تو امام محمد تقی علیہ السلام راستے میں، چھوٹی عمر ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی، تو راستے میں کھڑے تھے۔ جب اعلان ہوا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، تو بچے، یہ وہ لوگ بالکل راستہ انہوں نے جلدی میں صاف کر دیا تاکہ بادشاہ سلامت کے راستے میں کوئی نہ ہو، لیکن امام تقی علیہ السلام وہاں سے ہلے بھی نہیں، وہاں پر کھڑے رہے۔ تو مامون نے، خلیفے نے جب یہ دیکھا کہ یہ فرزند یہاں سے، یہ بیٹا، یہ بچہ یہاں سے کیوں نہیں گیا، تو اسے تعجب ہوا۔ اس نے کہا جلدی کرو، سواری کو یہاں پر روکو۔ جب سواری کو روکا گیا تو مامون بچے کے پاس پہنچا، خلیفہ کہتا ہے یہ سارے لوگ بھاگ گئے ہیں اور تو یہاں سے کیوں نہیں بھاگا خلیفے نے کہا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں کیوں بھاگتا، میں تین باتوں کی وجہ سے، تین وجہ ہیں کہ میں یہاں سے ہلا نہیں اور یہاں سے بھاگا نہیں ہوں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کا راستہ بہت زیادہ ہے، میرے بھاگنے یا نہ بھاگنے سے آپ کا راستہ نہیں رکے گا، میں یہاں پہ کھڑا ہوں، آپ آرام سے گزر سکتے ہیں، راستہ بہت کافی ہے۔ تو خلیفے نے کہا دوسری کیا وجہ ہے؟ تو امام نے کہا میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، میں معصوم ہوں۔ خلیفے نے کہا تیسری وجہ؟ تو امام علیہ السلام نے کہا مجھے پتا ہے کہ میں حسن ظن رکھ رہا ہوں آپ کے لیے۔ حسن ظن یعنی یہ کہ کسی کے لیے کوئی اچھی چیز کا سوچنا، اچھی چیز کا سوچنا، شارجش تمام شدے، کسی کے لیے اچھی چیز کا سوچنا۔ میں آپ کے لیے یہ حسن ظن رکھ رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں گنہگار نہیں ہوں، میں معصوم ہوں، میں نے کوئی خطا نہیں کی ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے کہ آپ مجھے یہاں سے کوئی سزا دیں یا آپ مجھے کچھ کہیں۔ کیا آپ کسی معصوم کو کچھ کہیں گے یا آپ کسی معصوم کو بغیر کسی وجہ کے سزا دیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ نہیں کریں گے، کیا آپ نے ایسے کیا ہے؟ تو خلیفے کے ذہن میں فوراً وہ چیز آ گئی کہ ہم قاتل معصومین ہیں، ہم قاتل امامان ہیں، میں نے ایک بے گناہ کسی امام کا قتل کیا ہوا ہے۔ دیکھیں خدا کی طرف سے ہے کہ اسے کبھی سکون نہیں ملنا، لہٰذا وہ تو اپنے لیے اچھی چیز کے لیے جا رہا تھا تاکہ وہ اپنا ذہن مشغول کرے، لیکن یہاں پر اس کا ذہن مشغول نہیں ہو سکا ہے۔ لہذا اس نے جب دیکھا کہ یہ بچہ حیدر کرار کے گھرانے سے ہے، یہ بچہ بھاگنے والا نہیں ہے، تو وہ چپ کر کے آگے اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب یہ سفر پر گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کون بات کر رہے ہیں آپ؟ واجد علی لارکانہ سے بات کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، واجد بھائی آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی بھائی طبیعت ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں۔
خوش نصیب ہیں آپ کہ آج شب ولادت فرزند امام رضا ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ لائیو کال کے ذریعے زیارت بھی کر رہے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں امام علیہ السلام کو ہدیہ تبریک پیش کریں۔ آپ کا ویڈیو آن ہے؟ جی آن ہے سر۔ بسم اللہ، مولا کو سلام کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی کیسے محسوس کیا آپ نے مولا کی بارگاہ میں؟ مولا کے بیٹے کی ولادت کی رات کی مناسبت سے آپ نے مولا کو سلام کیا۔ اچھا محسوس کیا۔ انشاءاللہ مولا جلدی آپ کو بلائیں گے، مولا کی بارگاہ میں آئیں گے، مولا کی زیارت آپ کو نصیب ہوگی۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، بس صلاۃ پڑھتے ہیں، بچوں کو دیدار کرا رہے ہیں۔ جی یہ آپ بیٹے بچوں کو میرے دیدار علی کرائیں، پیچھے اکبر، اور علی بھی کالیں اصغر، آ رہی ہیں تاکہ زیادہ سے علی زیادہ اکبر۔ مومنین مولا کی زیارت کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ماشاءاللہ، خدا سے دعا کرتے ہیں اس امام کے صدقے میں اور آج کی شب ولادت امام جواد علیہ السلام کے صدقے میں خدا آپ کے بچوں کو صحت و سلامتی والی زندگی دے، اور آپ کے گھر کے اوپر خدا اس امام کے صدقے میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ، ہم آپ کے لیے نائب الزیارت رہیں گے انشاءاللہ۔ ابھی مولا کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کریں گے اور نائب الزیارت ہیں آپ کے لیے۔ مہربانی سر۔ سلامت رہیں، التماس سے دعا۔ خدا حافظ۔ اگر کوئی پیچھے سے کال ہے تو اس کو ریسیو کریں، یا پھر ہم جب خلیفے نے امام محمد تقی علیہ السلام کی یہ باتیں سنی امام جواد علیہ السلام کی، تو خلیفہ امام سے پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا، انا محمد ابن علی، میں علی کا بیٹا محمد ہوں۔ تو کہتا ہے کون سے علی کا؟ تو خلیفے نے کہا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا بیٹا ہوں، امام رضا کا فرزند ہوں۔ تو خلیفے کی جو بے سکونی تھی اس میں اور زیادہ مزید اضافہ ہو گیا، اور یہ اپنے سفر پر نکل کر چلا گیا۔ پھر اور بہت ساری مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی کرامات ہیں، ابن الرضا کی کرامات ہیں، معجزات ہیں کہ کم سنی میں امام علیہ السلام کے فرزند نے کتنی کرامات دکھائی ہیں۔ خلیفہ سفر پر گیا، ایک عقاب کو کسی شکار کے پیچھے بھیجا، کیونکہ آج بھی عرب دیکھیں عقابوں کے اور شکار کے بہت زیادہ شوقین ہیں۔ عقاب کو جب کسی شکار کے پیچھے بھیجا، کافی دیر کے بعد عقاب جو ہے نا شکار کو پکڑ کے نہیں لایا، بلکہ اس کے پاس ایک چھوٹی سی مچھلی تھی جو منہ میں لے کر آ گیا۔ تو خلیفہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو شکار پکڑنے گیا تھا۔ اور السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بھائی بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سید سفیر حسین نقوی، کھیرپور ناتھن شاہ ضلع دادو سندھ، پاکستان سے۔ ماشاءاللہ، سید جان کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ شکر الحمدللہ، کرم محمد و آل محمد کا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ آپ نے ایک روحانی پروگرام شروع کیا ہے جو مسلسل ہم اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام اور کو دیکھتے رہتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، ہمارے ڈسٹرکٹ دادو کے تمام بالخصوص کھیرپور ناتھن شاہ کے جو مومنین ہیں بڑے شوق سے پروگرام دیکھتے ہیں اور ڈھیر ساری دعائیں لیتے ہیں، دیتے ہیں۔ الحمدللہ ایک روحانی سا سکون سا مل رہا ہے۔ یہ سامنے مولا کا کرم ہے، اور الحمدللہ میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا نہایت ہی مشکور ہوں، جو یہ ہمارا جو عشق ہے امام رضا علیہ السلام سے، اس کی آپ نے ایک آپ کے توسل سے یعنی کہ ہم نے زیارت کی ہے۔ ماشاءاللہ سید جان، آج شب ولادت امام محمد تقی ہے جو امام رضا علیہ السلام کے فرزند ہیں، امام جواد علیہ السلام۔
آپ امام رضا علیہ السلام کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کریں. آپ بھی اہل بیت رسول ہیں, سید ہیں, اور کاظمین کی بھی زیارت آپ کو ہم کرائیں گے کیونکہ ولادت ہے امام محمد تقی کی جو ابن الرضا ہیں. یہ اسکرین پر سامنے امام علیہ السلام, امام جواد علیہ السلام کی زری ہے آپ کے سامنے. مولا کی ولادت کی رات ہے, مولا کی زیارت بھی کریں اور امام رضا علیہ السلام کو ہدیہ تبریک پیش کریں. السلام علیکم یا علی سارے رحمۃ اللہ. اللہم صلی علی محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے, پنتن کے سائے میں رہیں. آغا صاحب, آغا محمد حسن صاحب, میں بےحد ہی مشکور ہوں آپ کا. مولا یہ آپ کو عشق ہے صحت و میرا. سلامتی دے. ہم مولا کی بارگاہ میں ہمیشہ آپ کے لیے نائب الزیارت ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, پاکستان میں ہوں یا کسی اور جگہ ہوں, ہم امام رؤوف, امام کریم علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیشہ آپ کے لیے نائب الزیارت ہیں اور دعا گو ہیں انشاءاللہ. خدا آج کی رات کے صدقے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر آپ کی دعا پوری نہ ہو, امام رضا علیہ السلام کو اپنے بیٹے امام جواد علیہ السلام کا واسطہ دیں, وہ ضرور دعا پوری ہوتی ہے. امام رضا کو آج کی ولادت کی مناسبت سے ان کے بیٹے کا واسطہ دیتے ہیں. خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور آپ کو پھول جیسا ایک فرزند عطا فرمائے انشاءاللہ. آمین آمین یا رب العالمین. بہت ہی زیادہ شکریہ آغا جان, مولا آپ کو سلامت رکھے. امام رضا علیہ السلام کی فضیلت تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں الحمدللہ. میں خود ایک زندہ مثال ہوں جو مولا کی زیارت کے لیے آیا تھا, آپ کو پتہ ہے 2012 میں. بس وہ شدت عشق ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے, ایک روحانی ہم سکون انشاءاللہ سا ہے. تفصیل سے آپ آپ ایک سے اس مولا کے بارے میں سفیر بن بات کر کریں وہاں گے. پہ ابھی یہ بہت ہمیں سارے زیارت نصیب. مومنین پیچھے سے کال کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ مومنین اس ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکیں. واقعاً آپ کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں. خدا آپ کو صحت و سلامتی دے, آپ کا سایہ ہمیشہ اپنے گھر والوں کے لیے قائم و دائم ہو. خدا حافظ. لہٰذا میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ امام علیہ السلام سے یہ خلیفہ یہاں سے چلا گیا اور عقاب مچھلی پکڑ کے منہ میں آ گیا. جب یہ عقاب مچھلی پکڑ کے آ گیا, خلیفہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. شکار کے لیے بھیجا تھا اور مچھلی آسمان سے کیسے آ گئی. تو بالآخر خلیفے نے وہ مچھلی لی اور اپنے پاس رکھ لی اور لوگوں کو کہا کہ اس مچھلی کو میوزیم میں یادگار کے طور پر رکھنا ہے. واپس آ رہا تھا تو وہی پھر بھائی راستہ کھولیں, جیسے ابھی سیاستدان لوگ جو ہیں پروٹوکول کے طور پر یہ چیزیں لیتے ہیں, راستہ کھولیں, بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. تو راستہ سب چلے گئے اور امام علیہ السلام کھڑے تھے تو اسی راستے پہ. تو یہ خلیفہ اترا اور امام کے پاس آیا. امام علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. تو امام علیہ السلام نے کہا پوچھیں. تو خلیفے نے کہا کہ میرے پاس کیا ہے بتاؤ. ہاتھ میں وہ مچھلی ہاتھ میں لی اور کہا کہ اس ہاتھ میں کیا ہے بتاؤ. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اس زمانے کے خلیفے اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے شکار کی طرف جاتے ہیں, شکار کی تلاش میں جاتے ہیں اور اپنا عقاب شکار کے لیے بھیجتے ہیں. وہ عقاب شکار تو نہیں پکڑ آتا, ایک مچھلی پکڑ کے آتا ہے. خلیفے کو وہ مچھلی دیتا ہے. خلیفہ وہ مچھلی اپنی جیب سے نکال کر فرزند رسول سے, فرزند امام رضا علیہ السلام سے یہ کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, اور آپ کے ہاتھ میں وہی مچھلی ہے. تو خلیفہ حیران ہو گیا. السلام علیکم. جی کرنی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. تھوڑا تیز بولیں, بہت سلو آواز آ رہی ہے آپ کی. جی آ رہی ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاڑکانہ سے. کیا نام ہے آپ کا میری بہن؟ کونین سکینہ. کونین سکینہ لاڑکانہ سے بات کر رہی ہیں. آج شب ولادت امام محمد تقی علیہ السلام ہے. امام رضا علیہ السلام کے بیٹے کی ولادت ہے. امام کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کریں, امام کو مبارک دیں, اور امام کی بارگاہ میں اپنی کوئی دعا ہو تو عرض کریں مولا کو, انشاءاللہ مولا پوری فرمائیں گے. چلتے ہیں زیارت کی طرف. زیارت کیوں سر؟ جی بسم اللہ.
हेलो अस्सलामु अलैकुम या गरीबुल गुरबा अस्सलामु अलैका या मुइनुज़ ज़फ़ा अस्सलामु अलैका इब्ने अली इब्ने मूसा रिज़ा रहमतुल्लाहि व बरकातहू मौला तव्हांजे बचड़े जी आमद जूं लख लख मुबारकां हुजनव। मौला असांखे पंहिंजी ज़ियारत नसीब करायो। मूंखे पंहिंजे बाबा ऐं भाउ सां गॾु इलाही आमीन। इंशाल्लाह मौला आपको अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएंगे। मौला आपको अपनी ज़ियारत नसीब करेंगे, आपके पूरे घर वालों को, आपके घर पर मौला अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाएं। इलाही आमीन। इल्तिमास से दुआ। मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो खलीफा बिलाखिर इमाम से बहुत ही मुतासिर होता है और फिर इमाम को अपनी दरबार में बुला लेता है, चाहता है कि अपनी बेटी की शादी इमाम अलैहिस्सलाम से करवाए। तो लोग उसे कहते हैं तुम पागल हो गए हो, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। जो उसके ख़ास लोग होते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, वो बच्चा है अभी छोटा है और तू अपनी शहज़ादी बच्ची उसको देना चाहता है, उसके साथ शादी करना चाहता है। तो खलीफा कहता है आपको नहीं पता। वो बहुत ही बड़ा दाना था, क्योंकि उसने 2 से 2.5 साल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे थे। बहुत बड़े बड़े मुनाजरे देखे थे उसने। इमाम ने जो मुख्तलिफ अदियान के लोगों से मुनाजरे किए थे, बहुत ही ज़्यादा उसको दाना जाना जाता था। उसने बहुत ही ज़्यादा इल्म हासिल कर लिया था, लेकिन था दुश्मन अहल बैत। तो बिलाखिर इमाम को बुला लेता है। वो जो लोग होते हैं दूसरे मज़हब वाले, उनको कहता है आप अपना मुफ्ती बुला लें, हम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के साथ आपका मुनाजरा करवाते हैं। बिलाखिर वो टाइम हो गया। वो ये बहुत बड़ा मुफ्ती था उस टाइम का, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती। और इमाम की उम्र मुबारक 9 साल या ज़्यादा 10 साल। इमाम अलैहिस्सलाम ने सर पर अमामा ज़ेब तन फरमाया, अबा कबा पहनी, बहुत ही अजीब जाहो जलालत के साथ जब दरबार में पहुँचे। लोगों ने देखा तो ये तो छोटा बच्चा है, लेकिन उनकी जाहो जलालत इतनी ज़्यादा थी कि लोगों पर ऐसे सख्ता तारी हो गया, जैसे वो बिल्कुल चुप से हो गए। मुफ्ती ने देखा और वो कहने लगा इसके साथ मैं मुनाजरा करूँगा। फिर उसने, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम का टाइम यहाँ पर ख़त्म हो गया है, तो उसने अपने जहन में सोचा कि फ़िक़्ह के तकरीबन 50 सलाम अलैकुम, एक कॉल आ रही है, उसके बाद मैं इस वाक़े को बताऊँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाईजान, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? हाजी ज़मीर हुसैन बोल रहा हूँ, हिंगोरजा डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरा सिंध से। माशाल्लाह, हाजी ज़मीर हुसैन हिंगोरजा से बात कर रहे हैं, सिंध से। मेरे भाई आप खुश नसीब हैं कि आज शब विलादत इब्नुर रिज़ा है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बेटे की विलादत की रात है, और आपने मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में कॉल की है। इमाम को मुबारकबाद भी पेश करें। ये आपके सामने इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का भी रोज़ा मुबारक है, लाइव इसकी ज़ियारत भी करें, विलादत की मौला को मुबारक भी दें, अपनी दुआ भी मांगें। इंशाल्लाह आपकी यहाँ से दुआ ज़रूर पूरी होगी। बस मुबारकबाद हो तमाम अहले शिया ने, ईरान, इराक, शाम और पाकिस्तान वालों को सब मुबारक हो। मैं 2 मरतबा मशहद शरीफ आया हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि दोबारा तीसरी मरतबा मेरी हाजिरी लग जाए। हमारे हक में दुआ मांगे। जी बिल्कुल मेरे भाई, हम आपके लिए मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में नायब ज़ियारत हैं, दुआ गो भी हैं। आपकी तरफ से अभी मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को उनके बेटे की मुबारकबाद भी पेश करते हैं। ये आपके सामने सहन शिफा है, बाब शिफा है। आप अपनी दुआ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से भी मांगें। आज उनके बेटे की विलादत है, इंशाअल्लाह इमाम ईदी के तौर पर आपकी दुआ ज़रूर पूरी फरमाएंगे। आमीन 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 सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब दरबार में इमाम अलैहिस्सलाम पहुँचे
تو مفتی نے امام علیہ السلام سے، اس نے سوچا کہ سب سے سخت ترین سوال امام سے پوچھوں، یہ بچہ ہے اور جواب نہیں دے گا اور خلیفے کی دربار میں واہ واہ ہو جائے گی اور میرا نام بہت زیادہ یہاں پر لیا جائے گا۔ تو مفتی نے جو فقہ کے 56 باب ہیں، ان بابوں میں سے سب سے سخت ترین باب ہے حج کے مسائل کا، اور اس حج کے مسائل میں پھر سخت ترین جو مسئلہ ہے وہ کفارات کا ہے، کفارے کا مسئلہ ہے۔ تو جب حاجی مکہ جاتا ہے اور احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو مفتی نے امام سے سوال کیا کہ بتاؤ احرام کی حالت میں اگر کوئی ابھی ایک اور کال آ رہی ہے، ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ مومن مولا کی زیارت سے مستفید ہوں۔ السلام علیکم۔ ہلو، ہمیں صحیح دعاؤں میں یاد کرنا مولا کی بارگاہ میں۔ جی میرے بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ شاید ہاں، بس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ مفتی نے امام سے کہا کہ کون سی چیزیں ہیں جو محرم پہ حرام ہے، جو احرام باندھ لاتا ہے، شکار کرتا ہے، شکار کرنا حرام ہے، تو اس کے لیے کفارہ کون سا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ آپ کا سوال ناقص سے پورا سوال کرو۔ تو لوگ دیکھنے لگے یہ ماشاءاللہ کتنا دانا بچہ ہے۔ تو مفتی نے کہا کہ کیسے میرا سوال ناقص ہے؟ میرا سوال تو پورا ہے، آپ جواب دیں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ کا سوال ناقص ہے۔ احرام باندھنے والے شخص نے جو احرام کی حالت میں شکار کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے پھر اس کی 13-14 اور اس ایک سوال سے 13-14 اور مزید سوال بنا لیے۔ آیا وہ احرام حج کا احرام ہے، عمرے کا احرام ہے، حج واجب ہے، کون سا اس نے کون سی نیت کی ہوئی ہے، شکار کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، اور وہ غلام ہے، آزاد ہے، اس طرح کی تقریباً 13 شکیں ہیں اور 13 چیزیں ہیں جو امام علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ تو جب اس مفتی نے یہ چیزیں سنی تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا واقعاً آپ اولاد رسول ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، آپ امام رضا علیہ السلام کے فرزند ہیں، آپ سے یہ مناظرہ نہیں ہو سکتا، آپ ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ لہٰذا امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے۔ مومنین کرام، ہم مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے نائب الزیارت ہیں، اور آپ کی طرف سے امام رضا علیہ السلام کو، امام ضامن اور سامن کو اپنے بیٹے امام جواد علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام آپ تمام مومنین کی دعائیں، حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ بہت سارے میسج آئے ہوئے ہیں، ہم وہ نہیں پڑھ سکتے، ابھی ہم یہاں پر آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ اور تمام مومنین کے لیے آخری بات عرض کریں کہ آج کے بعد یہ پروگرام ہر روز اتوار کو ایرانی ٹائم 7 بجے، پاکستانی 8:30 اور انڈیا کا ٹائم 9 بجے ہوا کرے گا۔ یہ اسکرین پر ہمارا واٹس اپ نمبر آ رہا ہے، آپ اس کو سیو کر لیں اور اس واٹس اپ نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔